आवाज बुलंद नारे का अशरा है और 11 मुहर्रम को यौम ज़ैनब जैसे 2-3 साल से हो रहा है वैसे होगा, उसमें भी आप हजरात तशरीफ़ लाइएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक बाहर इमामबाड़ा अली नकी का है, वहाँ पे मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद नुसरत हुसैन साहब क़िबला 1 मुहर्रम से 9 मुहर्रम को अशरा मजालिस पढ़ रहे हैं, आप उसमें भी शिरकत करिएगा। कुछ मजालिस के ऐलान हैं जो आपके साथ एहसान साहब करेंगे। ये चंद ऐलानात हैं, मजालिस को समाअत फरमा लें। यहाँ की मजलिस के फ़ौरन बाद मौलाना मीसम जदीद साहब के अज़ाख़ाने में 9 मुहर्रम तक मजालिस का सिलसिला जारी रहेगा। इन मजालिस को ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा अनवर हुसैन साहब क़िबला ख़िताब फरमाएँगे और 2 मुहर्रम से 6 शब-ए नजफ़ के पास रुस्तम नगर में जनाब अंसार हुसैन साहब के अज़ाख़ाने में हर साल की तरह इमसाल भी खमसा मजालिस मुनक़िद होगा। इंशाअल्लाह इन मजालिस को आफ्ताब ख़िताबत आली जनाब मौलाना मीसम जदीद साहब क़िबला ख़िताब फरमाएँगे। सुबह 9 बजे हुसैनिया छोटे इमामबाड़े में सुबह 9 बजे 9 मुहर्रम तक मजालिस को आफ्ताब ख़िताबत आली जनाब मौलाना मीसम जदीद साहब क़िबला ख़िताब फरमा रहे हैं। दीन और मासूमीन के उन्वान पर आप हज़रात से गुजारिश है कि इसमें भी कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। और 12:30 बजे दिन में हुसैनिया नाज़िम साहब में बड़ा कदीम अशरा मजालिस आले मोहम्मद के पसंदीदा ज़ाकिरी के उन्वान से मरसिया ख़ानी की मजालिस मुनक़िद हो रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ मरसिया ख़ान हज़रात मरसिया पेश फरमा रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाएँ। 3 मुहर्रम को जनाब आक़िल हुसैन साहब के अज़ाख़ाने में रुस्तम नगर में शब-ए नजफ़ के पास शब में 9 बजे मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी और 5 मुहर्रम को जनाब ज़फ़र हुसैन साहब के अज़ाख़ाने में मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। इन दोनों मजलिसों को आफ्ताब ख़िताबत आली जनाब मौलाना मीसम जदीद साहब क़िबला ख़िताब फरमाएँगे। शायर अहले बैत जनाब रवीश लखनवी साहब मरहूम के अज़ाख़ाने में 5 मुहर्रम तक शब में 8 बजे मजालिस का सिलसिला जारी है, जिसमें मुख्तलिफ़ ज़ाकिरीन मजालिस को ख़िताब फरमा रहे हैं। दरगाह हज़रत अब्बास के पास आप हज़रात से गुजारिश है इन मजालिस में भी कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। मौलाना मौसूफ तशरीफ़ ला रहे हैं। नारे सलावत। बीच में कल स्टैंड बदल रहे हैं। हजरात, एक नौजवान जिसका नाम कामिल है वो बीमार है, ट्रॉमा सेंटर में है। आप हजरात दुआ करें कि खुदावंद आलम उसको और तमाम जो हजरात मोमिनीन में बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमाए। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन।
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صلوات محمد. سورہ مبارکہ احزاب کی 45ویں آیت ہے، جس میں خالق کائنات اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا. انشاءاللہ 9 محرم تک مسلسل اسی آیت کے حوالے سے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے. اس سال کا موضوع ہے شہادت. شہادت کے جتنے ممکنہ معانی اور مفاہیم ہیں، انشاءاللہ اپنی حیثیت کے مطابق ان پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے. مگر ایک بات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ آج
پہلی محرم ہے، مختلف اذاخانوں میں، الگ الگ امام باڑوں میں سلسلہ مجالس کا آغاز ہو چکا ہے۔ مختلف ذاکرین اپنی نوکری کو انجام دے رہے ہیں، الگ الگ عنوانات ہیں، الگ الگ موضوعات ہیں، مگر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ موضوع ٹاپک کچھ بھی لکھا جائے، لیکن ہر مجلس کا ایجنڈا طے ہے، اور وہ ایجنڈا ہے فضائل و مصائب اہل بیت۔ اور میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ایجنڈا کسی میٹنگ میں طے نہیں کیا گیا ہے، کسی سمیلن میں پاس نہیں ہوا ہے، علماء کی کسی مجلس شورا نے طے نہیں کیا ہے۔ مجلس میں کیا پڑھا جائے یہ ہمیں اسی نے بتایا ہے جس نے ہمیں نماز کا حکم دیا، جس نے ہمیں روزے کا حکم دیا، جس کے ذریعے سے ہم تک حج کا حکم آیا۔ اسی نے کہا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ تو بہرحال 9 دن تک میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس منبر سے انشاءاللہ فضائل امیر المومنین اور مصائب سرکار سید الشہداء بیان ہوں، اور یہی مجلس میں بیان ہونا بھی چاہیے۔ اب جو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بھی پڑھا جائے اور وہ بھی پڑھا جائے اور وہ بھی پڑھا جائے، تو ہم ایک جملہ عرض کریں گے کہ سب کچھ پڑھا جائے مگر ذکر علی کے حوالے سے پڑھا جائے۔ ایک صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ الحمدللہ ہم پر یا ہمارے مجمع پر موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم خلیفہ بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ اور یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، ہمارے بھائی بیٹھے ہیں اور دیگر پڑھے لکھے حضرات مولانا بیٹھے ہیں، تشریف فرمائیں، انشاءاللہ میری بات کو سمجھیں گے کہ ایک مقولہ ہے کہ برتن میں جس کے ظرف دل میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ تو اب بھائی جہاں علی ہے تو وہاں زبان پہ علی ہی تو آئے گا، جہاں علی ہے وہاں علی ہی تو آئے گا۔ اب مجمع میں نعرے لگائے حیدر حیدر حیدر، یہ حیدر حیدر کے نعرے بتا رہے ہیں کہ اس مجمع کا اس مرحب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں،
صرف فضائل امیر المومنین، فضائل اہل بیت اس منبر سے ہمیشہ بیان ہوئے اور اس سال بھی انشاءاللہ وہی بیان ہوگا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ آپ مجالس کو جیسے ہر سال سماعت فرماتے ہیں ویسے ہی سماعت فرمائیں گے۔ میری بات سنیں عزیزوں، اب کبھی کبھی ایک سوال اٹھتا ہے، اب وہ سوال بڑا اہم اٹھتا ہے کہ خالی فضائل بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے جب تک ہم مولا کائنات کی باتوں پر، ان کی ہدایات پر عمل نہ کریں۔ بے شک امیر المومنین کے احکامات پر، ان کی ہدایات پر عمل کرنا لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ آپ سمجھے میری بات؟ ہم تو اس حد تک اس مسئلے میں شدت رکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز ویسی ہی پڑھی جائے جیسے علی نے بتائی۔ جو علی کے طریقے پر نہ پڑھی جائے ہم اسے نماز ہی نہیں سمجھتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی باتوں پر عمل کرنا۔ لیکن اب ایک سوال یہ جو ہو رہا ہے کہ صاحب خالی فضائل بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ سوال صرف ذکر اہل بیت کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں ایک سوال کچھ سو کالڈ انٹلیکچوئلز کی طرف سے یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ صاحب خالی قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھے؟ خالی قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے؟ اگر میں سمجھ ہی نہیں رہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ؟ سوال اہم ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کوئی آدمی اس طرح کی گفتگو کر دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو تو مسلمان خوش ہو جاتے ہیں، اس کے نیچے اقرار کرنے لگتے ہیں اور اس کی بات سے لکھنے لگتے ہیں کہ ہم بھی ایگری ہیں اور بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے اور ٹھیک کہی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی جب قرآن ہماری سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، ہم اس کے معنی نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم اس کا مفہوم نہیں سمجھ رہے ہیں، تو خالی قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے عزیز، اصل زبان میں موجود نہیں ہے، نہیں موجود تو ہیں لیکن ان کے ماننے والوں میں ہر ایک کے گھر میں اصل زبان میں موجود نہیں۔ سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ ہر ایک کے گھر میں موجود نہیں ہے، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، ٹھیک ہے ان کے عبادت خانوں میں محفوظ ہے، جو ان کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے گھروں میں موجود ہے، لیکن عوام الناس میں ہر ایک کے گھر میں وہ کتابیں مثلا عبرانی یا سریانی زبان میں موجود نہیں۔ لیکن یہ قرآن مجید کی تلاوت کا فائدہ ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن اسی زبان میں موجود ہے جس میں نازل ہوا، قرآن اسی زبان میں موجود ہے جس میں نازل ہوا۔ صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد، اسی زبان، صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد، اسی زبان۔ اسی لیے معصومین نے تلاوت قرآن مجید کے اوپر بہت زور دیا۔ میں شہر میں جو مجلسیں پڑھتا ہوں اس میں یہ سب پڑھتا رہتا ہوں، لیکن یہاں پڑھنے سے میسج دور تک جاتا ہے، لہذا عرض کروں کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ بچے سنیں، کاش کچھ بچوں پر اثر ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت وصول ہو گئی، کہ آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ روزانہ، کبھی کبھی نہیں، سنڈے نہیں، جمعہ نہیں، روزانہ کم سے کم قرآن کی 50 آیتوں کی تلاوت کرے، کم سے کم روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت کرے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کی 100 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ذاکر کہا جائے گا، اور جو ذاکر ہے اس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ بجلی گرنے سے جل کے نہیں مرے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس سیزن میں یہ خاص ہے، ایک صلوات پڑھے بار محمد علیہ محمد، 100 آیتوں کی تلاوت کرے۔ اب 100 آیتوں کی تلاوت کیسے کرنا ہے یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ طولانی آیتیں بھی ہیں، مختصر آیتیں بھی ہیں، 50 آیتیں پڑھے، 100 آیتیں پڑھے۔ اگر اتنا نہ پڑھ سکے تو سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ کم سے کم روزانہ 20 آیتیں اگر پڑھتا ہے تو روز قیامت اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا۔ کس میں نہیں ہوگا؟
غافلین میں نہیں ہوگا. یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت. اور ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیں تلاوت قرآن کا مسئلہ، یہ جو خواتین بیٹھی ہیں، یہ مرد بیٹھے ہیں، یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، بزرگ بچے سب سنیں میری بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور آپ کے کانوں میں آواز آ رہی ہو تو اس وقت گفتگو کرنا، بات کرنا درست نہیں ہے. آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا؟ بات کرنا صحیح نہیں ہے. سنیں میرے بچے، یہ جو گھر میں آپ نے مثلا موبائل کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت لگا دی اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ درست نہیں. آپ ثواب کے حقدار نہیں ہو رہے، گناہگار ہو رہے. اگر کوئی بیٹھا ہوا آپ کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو آپ سنیں، آپس میں باتیں نہ کریں. سنیے، محفل ہو رہی ہے، اسٹیج پر تلاوت قرآن ہو رہی ہے، منتظمین آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس میں چیف گیسٹ حضرات وغیرہ ہیں وہ بھی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ درست نہیں. سنیں یہ مجمع جو میں عرض کر رہا ہوں، چاہے وہ گفتگو کرنے والوں میں کیسا ہی لباس پہننے والے لوگ کیوں نہ ہوں. دیکھیں شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن بہرحال ضروری ہے یہ بات ہے. یہ میں ان بچوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر وہ بھی، یعنی اگر ہمارے جیسے لوگ جو مولوی کہلاتے ہیں یا ذاکر کہلاتے ہیں وہ بھی گفتگو کر رہے ہیں تو غلط وہ بھی کر رہے ہیں. آپ روز قیامت یہ کہہ کے گناہ سے بچ نہیں پائیں گے کہ ہم نے ان کو ایسا کرتے دیکھا تھا، اس لیے کہ اللہ کہے گا کہ ہم نے 14 کو نمونہ عمل بنایا تھا، غیر معصوم کے نمونے بنے. پلر کی آڑ میں ہمارے بھائی، بڑے بھائی مولانا حیدر عباس صاحب قبلہ تشریف فرمائیں. بہرحال آگے میں انہیں نہیں زحمت دوں گا اس لیے کہ جہاں وہ بیٹھے ہیں وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں وہ بھی میری بات کی تائید کریں گے جو میں عرض کر رہا ہوں. پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. قبلہ گفتگو کرنا درست نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ مجھے بتائیے، اتنا سا مسئلہ تو جانتے ہیں نا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر جہری نماز ہو رہی ہے اور امام جماعت سورہ حمد کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ قدر پڑھ رہا ہے، آپ پیچھے جماعت میں کھڑے ہیں، کیا حکم؟ بولیے کیا حکم؟ آپ پیچھے خاموش رہیں، سنیں وہ کیا پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے. کچھ غور کیا ہے آپ نے؟ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے اور قرآن کا سننا بھی ثواب ہے. رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. سنا آپ نے؟ تو جیسے قرآن پڑھنا بھی ثواب، قرآن کا سننا بھی ثواب، ایسے ہی ذکر اہل بیت کرنا بھی ثواب، ذکر اہل بیت. یہ کر رہا تھا کہ آپ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ سنتے ہیں نا، یہ کیوں سننے کا حکم ہے؟ اسی لیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اب جب قرآن کی تلاوت ہو تو آپ خاموش رہ کے سنیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تلاوت کے مقابلے میں تلاوت نہیں کی جا سکتی تو کچھ اور کہیں تو جائز ہو جائے. بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اب عزیزوں، قرآن مجید کی تلاوت. ایک شخص ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے، میں حافظ قرآن ہوں. اب دیکھیں یہ بات بالکل آپ کے مطلب کی. اس نے کہا میں
حافظ قرآن. آج بھی دنیا میں نہ معلوم کتنے حافظ ہیں. لوگ کہتے ہیں صاحب شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے, شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے. اب میں سمجھتا ہوں بچے سے لے کے بوڑھا تک کوئی خاموش نہیں رہے گا. ارے بھیا شیعوں میں حافظ خوب ہوتے, اندھے نہیں ہوتے. اب میں پڑھے لکھے حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں اور مجھے خوشی ہو رہی کہ ماشاءاللہ میں عالمیہ بیٹھے ہیں, دیگر حضرات اور دیگر علماء ذاکرین خطبہ یہاں تشریف فرمائیں, بزرگ بھی ہمارے ساتھ کے, ہم سے چھوٹے بھی. آپ بتائیں آپ کی نظر ہم سے زیادہ ہے بسم اللہ سے لے کے والناس تک قرآن کے 114 سورہ پڑھ ڈالی, 6000 سے زیادہ آیتیں پڑھ لیجئے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ اختلاف ہے کہ اتنی ہیں یا اتنی ہیں, تو 6000 سے زیادہ, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے نا, تو 6000 سے زیادہ آیتیں پڑھ لیجئے. قرآن کی کسی چھوٹی بڑی آیت میں قرآن کو حفظ کرنے کا حکم نہیں. ہائے ہائے ہائے, آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. یعنی قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے, قرآن میں تدبر کرنے کا حکم ہے, قرآن میں غور و خوض کرنے کا حکم ہے, قرآن پہ عمل کرنے کا حکم ہے, مگر قرآن کو رٹنے کا حکم نہیں, قرآن کو یاد کر لینے کا حکم نہیں ہے. حفظ قرآن کا حکم قرآن نہیں دے رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یاد نہ کیجئے, احادیث ہیں لیکن قرآن میں نہیں ہے. میری بات سمجھے آپ, قرآن میں نہیں ہے. دیکھیں نتیجہ پیش کروں گا تو شاید سب کی سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کے کسی سورے میں کسی آیت میں قرآن کو حفظ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. لیکن ہمیشہ تو لوگ حفظ کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ قرآن تو حکم ہی نہیں دے رہا ہے. کہ صاحب یہ ہماری قرآن سے محبت ہے, عقیدت ہے کہ ہم قرآن حفظ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حکم نہیں دے رہا ہے, پھر بھی آپ حفظ کر رہے ہیں. یہ آپ کی محبت ہے. اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب امام حسین نے کہا کہ تعزیہ رکھو, آپ نے امام حسین نے کہا کہ ادا خانہ سجاؤ, اما جیسے قرآن نے نہیں کہا کہ مجھے حفظ کرو, آپ کی محبت ہے جو حفظ کر رہے ہیں, تو حسین نے نہیں کہا مگر ہماری محبت ہے. حسین بادشاہ, حسین بادشاہ, حسین بادشاہ, حسین بادشاہ, حسین بادشاہ, حسین بادشاہ. آیا ایک شخص ہمارے چھوٹے امام کی خدمت میں آنے کے بعد کہا مولا میں قرآن کا حافظ ہوں. امام نے کہا سبحان اللہ, اللہ تجھے اجر عظیم عطا کرے. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ قرآن کے حفظ کرنے کے سلسلے میں احادیث بہت ہے, اس کی فضیلت میں احادیث ہے, لیکن اب یہ بات بھی آپ کے مطلب کی ہے. امام نے کہا سبحان اللہ, کا مولا ایک سوال کا جواب دے دی. کہ کیا سوال؟ کہ میں نے قرآن حفظ کر لیا. دیکھیں امام کے سامنے کہہ رہا ہے نا, اگر غلط حفظ کیا ہوتا تو امام کہتے کہ تو نے غلط حفظ کیا ہے, اس کا مطلب صحیح حفظ کیا تھا, اعراب کے ساتھ باقاعدہ درست طریقے سے اس نے قرآن حفظ کیا تھا. امام سے کہہ رہا تھا کہنے ہی بڑی بات ہے, ہر آدمی امام کے سامنے آ کے دعویٰ کہاں کرتا, اور اگر دعویٰ کر بھی دیتا غلط تو امام ٹوک دیتے کہ تو غلط کہہ رہا ہے. اس نے کہا حفظ کیا. امام نے کہا اللہ تجھے جزا ادا کرے. پھر اس نے کہا مولا یہ بتائیے کہ میں اب قرآن کو دیکھ کے پڑھوں یا بغیر دیکھے پڑھوں؟ یاد کر لیا ہے, اب دیکھ کے پڑھوں یا بغیر دیکھے پڑھوں؟ تو امام نے فرمایا کہ دیکھ کے پڑھو. یہ آپ کے لیے بھی ہے. وظائف الابرار میں پڑھتے پڑھتے سورہ دہر یاد ہو گیا.
سورہ رحمان یاد ہو گیا, سورہ مزمل یاد ہو گیا, کوشش کیجئے کہ تب بھی دیکھ کے پڑھیے. امام نے کہا کہ دیکھ کے پڑھو. اس نے کہا مولا جب یاد ہے تو دیکھ کے کیوں پڑھیں؟ تو امام نے فرمایا دیکھ کر اس لیے پڑھو کہ اگر بغیر دیکھے پڑھو گے تو صرف تلاوت کا ثواب ملے گا, اور اگر دیکھ کے پڑھو گے تو تلاوت کا اجر بھی ملے گا, قرآن کی زیارت کا بھی اجر ملے گا. اس لیے کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ایک بات کئی سال پہلے میں نے پڑھی تھی, اس وقت صرف اس لیے دہرا رہا ہوں کہ شاید اب لوگ بھول گئے ہوں تو ان تک بات پہنچ جائے کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت, دیکھنا بھی عبادت. اب کوئی کہے صاحب دیکھنے سے کیا فائدہ؟ آج کل تو کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ جن کو ہر چیز میں فائدہ نظر آتا, اس سے کیا فائدہ, اس سے کیا فائدہ, اس سے کیا فائدہ ہے, اس سے کیا فائدہ, اس سے کیا فائدہ. تو اب آپ بتائیے دیکھنے سے کیا فائدہ؟ جبکہ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے, عبادت خالی ثواب نہیں ہے بلکہ عبادت ہے. میں نے شاید کبھی پڑھا تھا, پھر دوہرا دوں کہ بھائی دیکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ دیکھنے سے بہت فائدہ. کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ سیکھنا چاہیے, ضرور سیکھنا چاہیے. کچھ بھی عمر ہو, کوئی بھی سن ہو, لیکن قرآن پڑھنا سیکھیے, اور عربی میں پڑھنا سیکھیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد, عربی. اس لیے کہ دوسری زبان میں آپ پڑھ تو لیں گے لیکن وہ تلاوت کا اجر حاصل نہ ہو سکے گا, لہذا آپ عربی ہی میں پڑھیے. اور عربی میں اگر قرآن ہے جس زبان میں نازل ہوا ہے تبھی اس کو دیکھنا عبادت ہے, تو پڑھنا سیکھیے. لیکن مثلا نہیں آتا پڑھنا تو اب کیا کریں؟ تو اب قرآن رکھا رہے جزدان میں لپٹا ہوا تاکہ نسیاں کی زینت بنا رہے. کہا نہیں, دیکھنا بھی عبادت. پڑھ نہیں سکتے نا, دیکھ تو سکتے ہو. نماز پڑھنے کے بعد جب باوضو ہو تو قرآن اٹھاؤ, اس کو جزدان سے باہر نکالو, رحل پر رکھو. آج ہی سے جو لوگ نہیں پڑھنا جانتے یہ کام شروع کر دیں. ایک صفحے کو دیکھو, دو صفحے کو دیکھو, تیسرے کو دیکھو, چوتھے کو دیکھو, پانچویں کو دیکھو, 7-8 صفحوں کو دیکھو, اس پر نظر کرو اور پھر بند کرو, جزدان میں رکھ کے یہ بھی عبادت. کم سے کم قرآن سے تمہارا ربط تو بنا رہے گا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ربط تو بنا رہے گا. اب اگر کوئی کہے صاحب اس سے فائدہ کیا ہوگا, تو میں عرض کروں گا کہ فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو آدمی 1 دن دیکھے گا, 2 دن دیکھے گا, 1 ہفتہ, 2 ہفتہ, 1 مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے, 1 سال تک تو دیکھتا رہے گا. اما کبھی تو توفیق ہوگی کہ ذہن میں خیال آئے گا کہ بھئی کسی سے پڑھ لیں. جاہلوں کی طرح خالی دیکھتے رہتے ہیں, کسی سے پڑھ لیں تو تلاوت کا بھی ثواب ملے, زیارت کا بھی ثواب ملے. اور اگر دیکھیں گے بھی نہیں تو ہمیشہ دور رہیں گے. تو دیکھنے سے کم یہ فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ ایک بات بتائیں, سارے مجمع کی سمجھ میں یہ لاجک آئی یا نہیں آئی؟ بولیے, بات آئی یا نہیں آئی؟ کسی کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ ہاتھ اٹھا دے. سب کی سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں بھائی, قرآن کو دیکھنے سے کم یہ فائدہ ہوگا, یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ قرآن پڑھنے کی توفیق حاصل ہوگی. اب میں عرض کروں, آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ جو روئے, رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے امام حسین کے غم میں, اس پر جنت واجب ہے. آج کچھ بے عقلوں نے کہا کہ صورت بنانے سے کیا ہوگا؟ سن نہیں رہا یار, کیا خالی شکل بنانے سے کیا ہوگا؟ ارے صورت بنانے سے وہی ہوگا جو قرآن کو دیکھنے سے ہوگا. سنو میری بات, قرآن کو دیکھنے سے جو ہوگا وہی صورت بنانے سے ہوگا. اگر کسی وجہ سے مجلس پہ بیٹھ کر مصائب سن کر آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہیں, سر جھکا کے بیٹھ گئے, رونے والے کی صورت بنائی, ارے بھیا 1 مجلس پہ صورت بناؤ گے, 2 مجلسوں میں صورت بناؤ گے, 4 مجلسوں میں صورت بناؤ گے, 50 مجلسوں میں رونے والے کی صورت بناؤ گے, کبھی تو اللہ توفیق دے گا کہ آنکھ میں آنسو آئے گا. ایک
सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अजीजों, बहुत देर आपको जहमत नहीं देना है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान, अगर कुरान समझ में आ जाए तो जिक्र अहले बैत भी समझ में आ जाए। आपको पता है कुरान मजीद के ऊपर लोग क्या इतराज करते थे? मुशरिकीन, कुफ्फार, बार बार कुरान में जिक्र हुआ है, क्या इतराज करते? वो कहते थे मा हाज़ा, ये क्या है? इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये कुरान क्या है? ये तो गुजरे हुए जमाने की, गुजरे हुए लोगों की दास्तानें हैं। और है क्या कुरान में? वो कुरान पर इतराज होता था मुशरिकीन की तरफ से। आप पढ़िए, कुरान में खुद कुरान ने बयान किया है कि वो ये कहते थे मा हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, कि ये क्या है? ये तो गुजरे हुए लोगों की दास्तानें हैं। और है क्या? और अगर आप कुरान पढ़े तो कुरान में वाक़याती तो है कसरत से, यानी 60-70% कुरान जो है वो वाक़याती पर मुश्तमिल है। वही जनाब आदम का किस्सा, वही जनाब नूह का वाक़या, वही जनाब इब्राहीम की बातें, वही जनाब मूसा के हालात, वही जनाब ईसा का पैदा होना, वही जनाब ईसा का मुर्दों को जिंदा करना, वही जनाब ईसा को लोगों का परेशान करना, वही हवारी ने ईसा का ईसा के साथ वफा न करना, वही जनाब ईसा को अल्लाह के चरखे चहारों पर उठाना, वही जनाब मूसा, वही जनाब मूसा के पैदा होने से रोकने के लिए बच्चों को कत्ल करना, बेटियों को छोड़ देना, मूसा का पैदा होना, मूसा की माँ का उनको संदूक में रखकर पानी के हवाले कर देना, फिरौन का और उसकी ज़ौजा का उन्हें निकालना, कसरे फिरौन में मूसा का पलना, मूसा के हाथ का यदे बैजा बनना, असा का अजदहा बनना, जादूगरों के कलमा पढ़ना, वही सब तो है। एक सूरे में वही, दूसरे सूरे में वही, तीसरे सूरे में वही, बार बार अल्लाह ने वही सब तो बयान किया है ना। तो लोग कहते थे मा हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, जो कुरान है क्या? ये तो गुजरे हुए लोगों की, गुजरे हुए जमाने की दास्तानें हैं, इनको पढ़ के क्या फायदा? मैं अर्ज कर रहा हूं, वही दुश्मनान कुरान का मिजाज आज तक लोगों के दिलों में मौजूद है, जो ये कहते हैं अरे मजलिस में जाएं क्या मिलता है? वही खंदक, वही खैबर, वही अली। एक सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, वही मिजाज था। उसके अलावा और नजर नहीं क्या आता। तो यही एतराज मजालिस पर है, वही एतराज कल कुरान मजीद के ऊपर था, वही एतराज था। बस क़िबला, बात तमाम हो गई। खुदा आपको सलामत रखे, हर अर्जी और समावी बला से महफूज रखे। शेख सदूक अलैहिर्रहमा की किताब है जिसका नाम है कमालुद्दीन व तमामुन नेमा। मैंने 2021 में पूरा अशरा पढ़ा था इमाम हाजिर के सिलसिले में, और मैं समझता हूं कि कोई भी अगर इमाम आखिर पर गुफ्तगू करे और पढ़ के करे तो शेख सदूक की किताब को छोड़ के तकरीर करना बहुत मुश्किल। जितनी किताबें लिखी गई इमाम के सिलसिले में उनमें ज़्यादातर जो हवाले हैं वो इसी किताब के हैं। शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब में इमाम के ज़ुहूर की जो अलामतें तहरीर की हैं उनमें तहरीर किया है कि इमाम का ज़ुहूर उस वक्त होगा जब कुछ लोग कहेंगे कि अब हमें आले मोहम्मद की जरूरत नहीं है। आप बताइए इस बात का क्या मतलब है? ये तो जब रसूलुल्लाह ने हदीस सकलैन पढ़ी तभी कह दिया गया था हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। तो उसी वक्त कह दिया गया कि देखिए हमको अहले बैत की जरूरत नहीं है। तो फिर ये इशारा किस तरफ?
آپ کو دنیا میں کوئی یہ کہتا ہوا ملتا ہے؟ کوئی یہ کہتا ہوا ملتا ہے کہ اب ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں؟ زبان سے تو کوئی نہیں کہتا. کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا وہ گروہ جو حسبنا کتاب اللہ کہہ گیا وہ تو الگ ہو گئے. یہاں ان کی بات ہی نہیں ہو رہی, وہ تو پہلے ہی کہہ چکے. اب اس زمانے میں کون کہہ رہا ہے کہ ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں؟ کوئی شیعہ آپ کو یہ کہتا ہوا ملتا ہے؟ کہ کہیں نہیں لگتا کہ ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں. تو پھر اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب وہی ہے کہ اگر تقریر میں اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو, ادھر ادھر کا ذکر ہو, 1 گھنٹے کی تقریر میں مولا علی کا نام نہ لیا جائے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ سیاست پہ بات ہو, اقتصادیات پہ بات ہو, تعلیم پہ بات ہو, قوم کی ترقی پہ بات ہو, رشتہ ازدواج پہ بات ہو, تو کچھ لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ صاحب اب اسی کی ضرورت ہے. اب غور نہیں کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب ہمیں ذکر اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. بس کر. مصائب کی طرف آنے سے پہلے, آج پہلی مجلس ہے, میں یہ بھی عرض کر دوں کہ عنوان شہادت ہے. یہ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو تھی, بہت ضروری تھی, لہذا میں عرض کروں کہ سب سے بڑی شہادت, شہادت کا مطلب گواہی بھی ہے, سب سے بڑی شہادت ہے ولایت امیر المومنین کی گواہی. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بچوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. دنیا میں سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں, سمجھنا آپ کا کام ہے کہ بہت سے لوگ اس مسئلے میں بھی گناہگار ہو رہے ہیں کہ آباء و اجداد کا شمار سادات میں نہ تھا اور وہ پرموٹ ہو کے ہو گئے. کیوں؟ کس لیے؟ جو اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ خالی علامتیں دیکھ کے, سمٹمز دیکھ کے دوا نہیں دیتا, وہ دیکھتا ہے اس بیماری کی جڑ کیا. سمجھا؟ بے شک سادات کا احترام اپنی جگہ پہ, سادات کی فضیلت اپنی جگہ پہ, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن لوگ کیوں سید بن رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اگر سید ہو جائیں گے تو سماج میں ہمیں فضیلت مل جائے گی. میں عرض کر رہا ہوں کہ سیادت سے بڑی فضیلت تمہارے پاس اگر تم محسوس کرو. آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہم سید ہیں, آپ سید ہیں, جو سادات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ارے بھائی آپ سید ہیں, آپ کی فضیلت کیا ہے؟ کیا فضیلت؟ کہ بھائی ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں. کیسے؟ بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد. بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد کا مطلب کیا ہوا؟ مولا علی کی اولاد ہیں. شجرے دیکھیے ان کے سادات کے, کسی کی 40ویں پشت, کسی کی 45ویں پشت, یہی تو ہوگا نا. تو کہا بھائی 50 پشت پہلے ہمارا شجرہ جو ہے وہ مولا علی تک جاتا ہے. تو 50 حوالوں سے آپ سید ہیں, 50 حوالوں سے. میں اصل سادات کی بات کر رہا ہوں. 50 حوالوں سے آپ سید ہیں, بے شک آپ کی فضیلت, سلام آپ پر. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بننے کی کوشش نہ کرے, نہ دنیا میں عزت نہ آخرت میں عزت. بننا ہے تو کیا بنیے, یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. فضیلت کس چیز سے ملتی ہے؟ سنیے میری بات, خالی شجرے سے فضیلت نہیں ملتی. ہم کتنے واسطوں سے سید ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, ان سے بڑا نسب کس کا ہوگا؟ بولیے, ان سے بڑا نسب کس کا ہوگا؟ چھٹے امام مولا علی کے بیٹے امام حسین, امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین, ان کے بیٹے امام محمد باقر, ان کے بیٹے امام جعفر صادق.
चौथी पुश्त में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हुए नहीं? उनसे ज्यादा करीब तो कोई सैयद नहीं है ना इस वक्त, या है? और फिर खाली सियादत नहीं बल्कि सियादत के साथ साथ इस्मत भी। वो खाली इस्मत नहीं, इस्मत के साथ साथ विलायत और इमामत भी, ओहदा भी, मनसब भी, इस्मत भी, हसब भी, नसब भी। इनसे बड़ा मौला अली का बेटा कौन होगा? अब देखिए, अब आप दाद नहीं देंगे, आपके दिल में जो मौला अली की मोहब्बत है वो दाद देगी। बड़ा कीमती जुमला आपके खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, लेकिन आपके छठे इमाम ने फरमाया, आपके छठे इमाम ने फरमाया कि इस बात से ज्यादा कि मैं अली का बेटा हूं, इस बात से ज्यादा कि मैं अली का बेटा हूं, मैं इस बात पर फख्र करता हूं कि मैं विलायत अली पर कायम हूं। इस पर एक सलावत और बहुत मोहम्मद व आले मोहम्मद। मसला क़िबला यही है, हैं? रोज़ क़यामत कोई सिर्फ शजरे या खानदान की बुनियाद पर जन्नत पर नहीं जाएगा। असल चीज है विलायत अमीरुल मोमिनीन, असल चीज है विलायत अमीरुल मोमिनीन। ये यहां बैठे हुए सादात भी सलाम करते हैं जनाब जॉन को। कुछ गौर किया आपने या नहीं गौर किया? तो असल चीज जो है वो है विलायत अमीरुल मोमिनीन, और यही करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद, क़याम विलायत अमीरुल मोमिनीन। उधर से यही तो आवाज आ रही थी कि बुग़्ज़न ले अबीक, हम आपको आपके बाबा के बुग़्ज़ में कत्ल करो। बस आज पहली मुहर्रम, कल मुहर्रम का चांद हो गया। शायर अहले बैत जनाब नैयर मजीदी ने क्या खूबसूरत शेर फरमाया। एक मतलब और एक शेर सुनिए, वो फरमाते हैं, करबला तक का मदीने से सफर अच्छा लगा, जब दरे शब्बीर तक पहुंचा तो सर अच्छा लगा। कल रात आपके घरों का जो मंजर है उसको उन्होंने 2 मिसरों में नज़्म किया। वो कहते हैं, खाक उड़ती थी, उदासी थी दरो दीवार पर, जब हुसैन आए मेरे घर में तो घर अच्छा लगा। आका हुसैन का ताज़िया आ गया, हमारे घर में रौनक आ गई। लेकिन 28वीं रजब सन 60 हिजरी को जहरा का घर मदीने में वीरान हो गया। हुसैन मदीना छोड़ के चले गए। मुसलसल 1 हफ्ता सफर करने के बाद आका हुसैन मक्के पहुंचे। शाबान और रमजान का महीना हुसैन ने मक्के में गुजारा। यही वो मौका था जब खत ब खत आते रहे, आका हमारा कोई इमाम नहीं है, आप आइए हमारी हिदायत और रहबरी के लिए। मुसलसल खतूत आते रहे। हुसैन मक्के में क़याम किए रहे, यहाँ तक के मुस्लिम इब्न अकील को कूफे भेजा, आप कूफे जाइए,
اور کوفے کے حالات سے ہمیں مطلع کیجئے۔ جناب مسلم کوفے پہنچے، مختار ثقفی کے گھر میں قیام فرمایا، لوگوں نے بیعت کی، کچھ دن کے بعد منتقل ہوئے جناب ہانی ابن عروہ کے گھر میں۔ یہ جناب ہانی ابن عروہ جو لوگ کربلا زیارت کے لیے گئے ہیں، مسجد کوفہ کے ایک طرف جہاں جناب مسلم ابن عقیل کا روضہ ہے اور وہیں جناب مختار ثقفی کی قبر بھی ہے، اس کے سامنے جناب ہانی ابن عروہ کا روضہ ہے۔ یہ ہانی کوفے کے رہنے والے تھے، تقریباً 90 سال کی عمر تھی، قبیلہ بنی مراد کے سردار تھے۔ جب نکلتے تھے تو بڑی شان سے نکلتے تھے، ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ جناب ہانی کے گھر میں جناب مسلم تھے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد، خدا لعنت کرے اس پر، کوفے کے گورنر ہو کر کوفے آیا تو اس نے کچھ لوگوں کو جاسوسی کے لیے لگایا، اور ایک شخص تھا کہ جس کا نام تھا معقل، اس سے کہا کہ تو رات رات بھر مسجد میں بیٹھ کر عبادت کیا کر۔ آپ کو پتہ ہے کیوں کہا؟ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک میسج ہے، اس لیے کہ اس وقت کوفے میں اہل بیت کے چاہنے والے کثرت عبادت سے پہچانے جاتے تھے، لہذا اس سے کہا کہ تو مسجد کوفہ میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ تسبیح کیا کر، زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کر، تاکہ یہاں کے جو شیعہ ہیں ان کو تجھ پر یقین آ جائے۔ اور پھر یہ ملعون اپنی سازش میں کامیاب ہوا، اور مولا علی کے کچھ شیعہ اس معقل سے گھلنے ملنے لگے، اور پھر اس نے معلوم کر کے بتایا کہ مسلم ہانی کے گھر میں پوشیدہ ہیں، اور یہ جناب ہانی کے گھر میں بھی آنے جانے لگا۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو بتایا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے بڑی کوشش کی کہ ہانی اس کے دربار میں آ جائیں۔ اول تو جناب ہانی نے آنے سے انکار کیا، لیکن بعد میں اس نے امان نامہ لکھ کے بھیجا کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، آپ کی جان کی امان ہے، آپ تشریف لائیں۔ وہ امان نامہ جناب ہانی کے پاس کچھ لوگ لے کے آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد جناب ہانی سے کہا کہ اب تو اس نے امان نامہ بھیج دیا، اب آپ چلیں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس۔ دیکھیں یہ چیز بہت کم پڑھی جاتی ہے، تو جناب ہانی نے فرمایا کہ دیکھو اس نے امان نامہ بھیج تو دیا ہے، مگر میں ابن زیاد کو اچھی طرح جانتا ہوں، امان نامے کا پاس حلال زیادہ کرتے ہیں۔ یہ جناب ہانی کا جملہ ہے، انہوں نے فرمایا جو حلال زیادہ ہیں وہ امان نامے کا پاس کرتے ہیں۔ بہرحال لوگوں نے اصرار کیا، مجبور ہو کے جناب ہانی پہنچے۔ اب جیسے ہی یہ اس کے دربار کے اندر داخل ہوئے، بظاہر وہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا اور جناب ہانی کو اپنے قریب بلایا، اور ادھر اشعث ابن قیس کے بیٹے سے کہا کہ تو دروازہ بند کر دے دارالامارہ کا۔ جیسے ہی اس نے دارالامارہ کا دروازہ بند کیا، جناب ہانی سمجھ گئے، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے جناب ہانی سے کہا کہ مسلم کہاں ہیں؟ جناب ہانی نے تقیتاً فرمایا کہ ہم نہیں جانتے کہ مسلم کہاں ہیں۔ اس سے بہت زور دیا، انہوں نے انکار کیا۔ پھر اس نے اشارہ کیا پردے کے پیچھے سے، وہی ملعون معقل نکل کے سامنے آیا۔ جناب ہانی نے اس کو دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ کیسا شخص ہے، اور اس نے ساری باتیں جا کے بتا دی۔ اب جناب ہانی نے فرمایا کہ میں تو اس لیے پوشیدہ رکھ رہا تھا بات کو کہ زیادہ کچھ تو خون نہ ہو، لیکن اب جب بات سامنے آ ہی گئی ہے تو یہ سمجھ لے کہ میں اپنی جان دے دوں گا، مگر حسین کے سفیر کو تیرے حوالے نہ کر۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزوں، جناب ہانی 90 سال کے بوڑھے، 90 سال کے بزرگ، اب دربار میں اس وقت تنہا تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ تو ان کے بالوں کو پیچھے سے پکڑ لے۔ آپ ذرا غور کریں، کیا مظلومانہ شہادت ہے۔ اس نے ہانی کے بالوں کو پیچھے سے پکڑا
इसने लोहे की एक छड़ी उठाई और उससे जनाब हानी के चेहरे पर वार करना शुरू किया और रुखसारों का गोश्त फट गया, होठ जख्मी हो गए हानी के। लेकिन हानी आखिर वक्त तक यही कहते रहे कि मैं मुस्लिम को तेरे हवाले नहीं कर सकता। उसके बाद भरे बाजार में ले जाकर जनाब हानी का सर कलम कर दिया गया। बस अजीजों, मजलिस तमाम हो रही है, मुझे मुकम्मल शहादत नहीं पढ़ना है। और उसके बाद वो वक्त भी आया कि जब जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा पर ले जाया गया। जब मुस्लिम दारुल अमारा पर गए, जल्लाद तलवार लेके आगे बढ़ा कत्ल करने के लिए, तो फरमाया रुक जाओ, ठहर जाओ। कि क्या बात है? कि पहले मैं 2 रकत नमाज पढ़ लूं। 2 रकत नमाज जनाब मुस्लिम ने पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ये जो आप मजलिस के बाद, मातम के बाद, नमाज के बाद जियारत पढ़ते हैं, ये दूर से जियारत पढ़ने की इब्तिदा शायद जनाब मुस्लिम ही ने। इधर आका हुसैन सफर को जारी रखे हुए हैं। इमाम हुसैन के घोड़े के एक जानिब कुछ कदम पीछे चल रहे हैं जनाब अली अकबर। हुसैन के घोड़े के तकरीबन साथ साथ चल रहे हैं हजरत अब्बास। चलते चलते इमाम हुसैन ने कहा वो अलैकुमुस्सलाम या ए मेरे भाई, तुम पर भी मेरा सलाम हो। बस 5 मिनट मजलिस तमाम। ए मेरे भाई, तुम पर भी मेरा सलाम हो। बस आका अब्बास करीब आए। मेरे आका, या आपने किसके सलाम का जवाब दिया? अब्बास, हमारे भाई मुस्लिम को कत्ल किया जा रहा है। कूफे के दारुल अमारा से मुस्लिम ने हमें सलाम किया है, हम मुस्लिम के सलाम का जवाब दे रहे हैं। फिर कहा भैया अब्बास, तुम अपने भाई मुस्लिम को देखना चाहते हो? कहा हाँ, कहा हम देखना चाहते हैं। अबू तुराब के बेटे ने हुक्म दिया, जमीनें पस्त हुई, कूफे की जमीन बुलंद हुई। आका अब्बास ने देखा कि मुस्लिम खड़े हुए हैं, जल्लाद तलवार उठाए हुए हैं। एक लम्हे में मुस्लिम का सर कलम होने वाला है। तड़प के कहा आका अब्बा, आका हुसैन, जिस तरह से आपने ये मंजर दिखाया है, इसी तरह एजाज के साथ मुझे कूफे पहुंचा दी। भैया अब्बास, आप तो जानते हैं ना, हमें करबला में जंग करना है, कूफे में जंग नहीं करना है। आप कूफे क्यों जाना चाहते हैं? कहा आका हुसैन, हम कूफे तलवार चलाने के लिए नहीं जाना चाहते, जंग करने के लिए नहीं जाना चाहते। कहा फिर किस लिए जाना चाहते हैं? कहा हम जाना चाहते हैं, अभी मेरा भाई मुस्लिम कत्ल होगा, लाशा जमीन पे आएगा, मैं अपने हाथों को फैलाकर अपने भाई को संभालूंगा, जमीन पर उतारूंगा। इमाम हुसैन ने घोड़े पर बैठे बैठे अब्बास की पूंछ पर हाथ रखा। मेरे भैया चंद लम्हों के लिए सब्र करो, ये मंजर देखते रहो। अब्बास ने देखा कि तलवार चली, मुस्लिम का सर कलम हुआ। उस बलून ने सर को अपने हाथ पे लिया, मुस्लिम के जसद को दारुल अमारा से नीचे फेंका। कहा भैया अब्बास जरा गौर से देखो, अब जो देखा